बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको कुरान के तज़कियाती मुताले की मैं इस नशिस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। कुरान मजीद के जिस मकाम का आज हम मुताला करेंगे ये सूरह बकरा की 282 नंबर आयत है, और इस आयत में बुनियादी तौर पे जो बात बयान हुई है, ये आयत लंबी आयतों में से है, बल्कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ द कुरान, वर्स 282 ऑफ सूरह बकरा। इसके अंदर कर्ज के मामलात में जो इंसान लेन देन करता है उसकी लिखत पढ़त के हवाले से गुफ्तगू की गई है, और इसके अंदर जो खास चीज ज़ेर बहस है वो इस लिखत पढ़त के ऊपर गवाही का एक निसाब है जो मुकर्रर किया गया है, और उसके बारे में हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्कॉलर्स में भी और फराई स्कॉलर्स की अप्रोच के दरमियान उसको समझने में बुनियादी इख्तलाफ है, जिसकी वजह से हम इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कुरान मजीद के ये जो मकामात हम पढ़ रहे हैं, ख़वातीन हज़रात, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनका मकसद ये है कि जो अप्रोचेज़ आपके सामने इस वक्त जो दो मेजर अप्रोचेज़ हैं, उनकी जो एक इस्तदलाल का पहलू है, उनका जो तरीका है गौर करने का, वो आपके सामने आ जाए और आप इस हद तक इस चीज़ में मुमारसत आपकी हो जाए, आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप खुद आहिस्ता आहिस्ता जगह पे पहुंच जाएं विदाउट इवन नोइंग द ओपिनियन एट टाइम्स कि क्या होगा। कि भाई ये तफसीर रवाया के जो लोग हैं वो इस बुनियाद पे ये राय रखेंगे, या फराई स्कॉलर्स जो हैं उनकी जो अप्रोच होगी वो फलां और फलां इंस्टीट्यूट्स की बुनियाद पे ये होगी। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर अर्ज कर दूं कि अगर आपने दोनों अप्रोचेस का एक बहुत ब्रीफ, यानी इसे कहते हैं कि थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड कंपैरिजन करना हो चंद लफ्जों में, तो हम ये कहेंगे कि जो फराई स्कॉलर्स की अप्रोच है वो इंट्रिंसिक है। इसका मतलब क्या है कि जो कुरान का अपना टेक्स्ट है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जो अपनी जो डिस्कोर्स का तरीका होता है आगे बढ़ने का, वो बुनियादी तौर पे कुरान को समझने में बेसिक किरदार अदा करता है। खारिज का जो कोई सोर्स अगर इस्तेमाल किया जाता है इंटरप्रिटेशन में, तो वो हमेशा उसकी नौयत एक तायद की होती है, यानी बराह रास्त जो कुरान मजीद से मफहूम अख्ज़ किया जा रहा होता है उन इंट्रिंसिक सोर्सेज के नतीजे में अगर एक्सट्रिंसिक सोर्सेज जैसे हदीस है या तारीख है वो या फ़िक़्ह है, अगर वो किसी लिहाज से उनको उसकी तायद करते हैं तो उनको उसके तवाबे में रखा जाता है। तवाबे का क्या मतलब है कि दे आर सबसर्विएंट। जो तफसीर में रवाया अप्रोच है उसके अंदर असल चीज एक्सट्रिंसिक, मैं कह दूंगा एक्सट्रिंसिक सोर्सेज पर रिलाय करना, जिसका मतलब ये है कि हदीस या तारीख या फ़िक़्ह को यानी बुनियाद बनाया जाता है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि असलन हदीस और आसार सहाबा को बुनियाद बनाया जाता है। और अगर कोई चीज हदीस या आसार सहाबा या यहाँ तक कि ताबईन के भी अगर अकवाल मिल जाते हैं तो उनकी बुनियाद पर तफसीर की जाती है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि कुरान का अपना मफहूम अगर हमने खुद डिटर्मिन करना है तो वो क्या है, बल्कि अक्सर व बेशतर ये ज़ेर बहस ही नहीं आता। आमतौर से ताबईन के जो अकवाल हैं या सहाबा के जो अकवाल हैं, या अगर कोई मरफू रवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको कोट करने के बाद ये काफ़ी समझा जाता है कि अगर वो सेहत के साथ वो चीज़ मुंतकिल हुई है कि कुरान की फ़लाँ आयत का या फ़लाँ मकाम का यही मतलब होगा। तो यही आज के भी इस मुताले से शायद आपके सामने आएगा जो हम अब करने जा रहे हैं। मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं, और इसके साथ साथ जो आज का हिस्सा है उसकी हम सबसे पहले इसका तर्जुमा हम पढ़ेंगे मुफ्ती शफी साहब के तर्जुमे को सामने रख के। ये जो तर्जुमा है ये आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्तती। यहाँ तक हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में मामला करो उधार का किसी वक्त मुकर्रर तक, तो उसको लिख लिया करो, और चाहिए कि लिख दे तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ से, और इनकार ना करे लिखने वाला इससे कि लिख देवे जैसा सिखाया उसको अल्लाह ने। सो उसको चाहिए कि लिख दे और बतलाता जावे वो शख्स के जिस पर कर्ज है, और डरे अल्लाह से जो उसका रब है, और कम ना करे इसमें से कुछ। फिर अगर वो शख्स के जिस पर कर्ज है बेअक्ल है या ज़ईफ है
یہ آپ بتلا نہیں سکتا. اس کا ترجمہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علیہ الحق صفیحا او ضعیفا او لا یستطیع، یعنی وہ اگر بے عقل ہے یا وہ کمزور ہے یا اس کے اندر خود اس کی چیز کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، تو پھر قرآن کی آیت یہ کہتی ہے ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، اور پھر کہا گیا کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما علی الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقمع للشهادة وادنى الا ترتابوا. تو بتلا دے کارگزار اس کا انصاف سے، اور گواہ کرو شاہد اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، اور ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، تاکہ بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو دوسری، اور انکار نہ کرے گواہ جس وقت ان کو بلایا جاوے، اور کاہل نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا، اس کی میعاد تک. اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہر درست رکھنے والا ہے. اور گواہی کو اور نزدیک ہے کہ شبے میں نہ پڑو، یعنی گویا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی گواہی بھی درست رہتی ہے اور آپ شبے سے بھی محفوظ رہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ان آیتوں کا ان کا ترجمہ ہے. میں یہ ترجمہ استاد جاوید احمد غامدی کی تفسیر سے بھی پڑھ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں گے کہ ترجمہ میں سلاست یا روانی کا تو فرق ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے ایک خاص جگہ پہ جس میں عورتوں کی، اور میں دوبارہ سے وہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو اسی مقام کا، یعنی آیت 282 کا استاد جاوید احمد غامدی نے کیا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمان والو، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے، لہٰذا تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنے آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے. اور یہ دستاویز اس سے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ محض وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کے ولی کو چاہیے، یعنی گارڈین کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس بات پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو. لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے. وہ عورتیں 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شبہ میں پڑنے جانے کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو حضرات اگر آپ یہ دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو اس آیت میں بات بیان ہوئی ہے وہ یہ تصریح ہے، وہ یہ ایک ایمفسس ہے، وہ ایک سٹریس ہے کہ جب بھی آپ ادھار لیں، اور یہ ہم عام کرتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو عام روزمرہ کا چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے جب آپ ایک متعین مدت تک کے لیے ادھار لیں، الی اجل مسمى، یعنی چند ماہ کے لیے، کچھ سال کے لیے آپ اگر ادھار لیتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈنگ پہ نہ چھوڑیں، اس کو شرمندگی کی جگہ پہ اپنے آپ کو نہ فائز کریں کہ بھئی اگر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس کو ہم لکھ لیں تو وہ کہے گا جی مجھ پہ اعتماد شاید نہیں ہے. نہیں، دین کا منشا یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے احکام جو اس طرح سے آپ کو دیے جاتے ہیں ان میں آپ کی اپنی بھلائی ہوتی ہے اور آپ کی اپنی بہتری ہوتی ہے، اور اس کے اندر ٹرسٹ اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یادداشت ہے. بعض دفعہ یادداشت چوک جاتی ہے، اور انسان جب یادداشت چوک جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں کہ قریبی دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل دشمنی کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ یاد دونوں کو مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی یادداشت پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انتقال ہو جاتا ہے کسی ایک فرد کا، اور ورثاء کو کوئی بات پوری طرح سے معلوم نہیں ہوتی، یا اگر معلوم ہوتی ہے تو وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی، تو ورثاء پھر جو ہیں وہ دعویٰ کر کے آ جاتے ہیں، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک سکفل ہو سکتی ہے، ایک اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور 2 سگے بھائیوں کے درمیان، 2 قریبی دوستوں کے درمیان یہ معاملہ ہوتا آپ دیکھا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو بدمزگی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ایک سماجی ہدایت ہے جو قرآن مجید نے دی کہ جب بھی آپ قرض کا معاملہ کریں تو اس کو لازماً لکھوا لیں،
اور نہ صرف یہ لکھوا لیں بلکہ اس پر گواہی بھی طلب کر لیں تاکہ لوگ اس کو وٹنس کر لیں کہ دیکھیے یہ ایک معاملہ ہے لین دین کا، اور اس لین دین کے معاملے پر کچھ لوگوں نے اپنی گواہی ثبت کر دی ہے، اپنی گواہی پیش کر دی ہے، تاکہ اگر بعد میں کوئی تنازع پیدا ہو، کوئی اختلاف پیدا ہو تو یو کین ریفر دس ٹو دا ریٹن ڈاکیومنٹ۔ اور پھر یہ کہا گیا ان آیتوں میں کہ دیکھیے کہ جو قرض لیتا ہے یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ لکھوائے، یعنی جو مقروض ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مقروض جو ہے وہ کسی وجہ سے نااہل ہے، وہ ضعیف ہے، وہ کم عقل ہے، یا کوئی اور پہلو ہے جس کی وجہ سے ہی از ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ، تو وہ پھر اپنے کسی گارڈین کو اپوائنٹ کرے، اپنے کسی ولی کو اپوائنٹ کرے جو اس کے بہاف پہ وہ لکھے۔ اور دیکھیں مزید دیکھیں کتنی قرآن مجید اس میں سٹریس کر رہا ہے کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں، اور علم جن کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لکھنے کا اس سے وہ استعمال کریں۔ یہ اس آیت کے پس منظر میں خواتین حضرات یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں لکھت پڑھت اگرچہ ہوتی تھی لیکن لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ رجحان نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جو لکھت پڑھت کرنے والے لوگ تھے they were not very many، تھے موجود لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ سٹریس کیا دیا گیا کہ جو گواہوں کو جب طلب کیا جاتا ہے، لکھنے والے کو طلب کیا جاتا ہے تو انکار نہ کریں کیونکہ ان پہ ڈیپینڈنس ہے۔ سو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اپنی سماجی ڈیلنگز کو بالکل صاف رکھیں، بالکل کھرا رکھیں، اور اس کے اندر چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، اگر آپ ماں اور باپ سے آپ کا معاملہ پڑا ہے، چاہے آپ کا بہن بھائیوں سے معاملہ پڑا ہے، چاہے آپ کا اولاد سے معاملہ پڑا ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑیں گے تو نتیجہ اس کا پھر یہ نکل سکتا ہے خواتین حضرات کے جو جیسے کہ عرض کیا کہ بڑے بڑے اختلافات ہیں جو بعض دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہرگز شرما حضوری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ بنیادی طور پہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہر شخص کی تبدیل ہو سکتی ہے، جانتے بوجھتے نہیں بلکہ بھول چوک سے ہو سکتی ہے، اور پھر ہر شخص جو ہے وہ بعض دفعہ اپنے اس بھول چوک کی انڈرسٹینڈنگ پہ اصرار کرتا ہے اور اس سے یہ سارا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات اس کے اندر جو آپ نے آخر میں جا کے دیکھا حصہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے پہ پھر دو مردوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ اس گواہی کے معاملے میں وہ جب موجود ہوں گے تو they will testify کہ not only the understanding had been reached but we were present as witnesses to corroborate whatever was written۔ سو یہ وہ جگہ ہے کہ جو ہم اب تقابل سے پڑھنا چاہیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں اور جو تفسیر جو فرائی اسکالرز ہیں اس کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ جو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دو گواہوں کو طلب کیا جائے مردوں کو، اور اگر مرد گواہ نہ ملیں تو پھر ان کی جگہ پہ یعنی ایک مرد اور دوسرا مرد اگر آپ کو اگر میسر نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پہ دو خواتین ہوں۔ اور قرآن مجید نے اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ بھول جائے الجھ پڑے تو اس کو دوسری جو خاتون ہے وہ یاد کروا دے۔ اس معاملے کو سامنے رکھ کے خواتین حضرات ہمارے ہاں جو تفسیر بالروایا کے اسکول کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ فقہی آیت ہے، اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ احکام کو ہم ڈرائیو کریں گے کہ اس آیت کی بنیاد پہ ایک خاتون جو ہے دو خواتین جو ہیں وہ ایک مرد کے برابر ہیں، گویا کہ گواہی کے معاملے میں تو ایک خاتون کی جو گواہی ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی ہے۔ اس کو یہاں پہ جس انداز سے بیان کیا گیا اس سے جو استنباط کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام معاملات میں حدود کے معاملات خاص طور سے اگر ہیں جس میں اسلامی سزائیں زیر بحث ہیں تو وہاں چاہے بڑے سے بڑا کوئی جرم ہو گیا ہو، ریپ ہو گیا ہے مثال کے طور پہ، اور ایک خاتون اکیلی موجود ہے تو اب اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر اسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ اس زیادتی کے بارے میں کوئی اور گواہ نہیں رکھتی تو اب پھر معاملہ جو ہے اس کی اگر وہ گواہی دیتی بھی ہے تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی ذہن قبول نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب معاملہ اس طرح کا ہو، اس طرح کی شدید ایک واقعہ ہو گیا کہ خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی گواہ اس کے علاوہ میسر نہیں ہے تو اس کی گواہی کو کسی طرح سے کبھی قبول نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اگر ایک اور بھی خاتون میسر ہوگی تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اور دو خواتین ہوں تو یا چار خواتین ہوں، یعنی اگر دو مرد نہیں ہوں گے تو یا تو چار خواتین ہو یا ایک مرد اور دو خواتین ہو، تو اس طرح کے معاملے میں پھر ظاہر ہے کہ وہ سزا پھر نہیں دی جا سکتی اگر یہ گواہی کا نصاب وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس چیز کو بیان کیا ہے خواتین حضرات بدایت المجتہد کے جو مصنف ہیں ابن رشد
آپ ذرا ان کا اقتباس سن لیجئے، جیسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مالی معاملات میں مقدمہ ایک عادل مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں صحیح تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ گویا کہ وہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مالی معاملہ ہے نا، یہ دیکھیں نا، آپ قرض کا لین دین کر رہے ہیں تو اٹس اے فائنینشیل ٹرانزیکشن، تو اس کے اندر مردوں کی اور عورتوں کی جو گواہی ہے، بس یعنی عورتوں کی گواہی صرف اس میں قبول ہوگی کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کر دی ہے۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدود کا معاملہ البتہ مختلف فی ہے۔ اس میں جمہور، یعنی جمہور کا کیا مطلب، میجورٹی کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کی شہادت کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ مل کر گواہی دیں یا تنہا۔ اہل ظاہر اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں، یعنی اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا مرد بھی شریک ہو تو آیت کے ظاہری مفہوم کی بنا پر ان کی شہادت تمام معاملات میں قبول کر لی جائے گی۔ تو دیکھیے یہ ہے جو یہاں پہ آپ جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں قرآن کی جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی حدیث کا سہارا نہیں لیا گیا، یہاں پہ کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ وہ روایت ایک ہے ضرور، لیکن وہ ایک ضمنی طور پہ وہ سائٹ کی جاتی ہے، وہ میں آگے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس آیت کو بالکل ظاہر پر انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ وہ ظاہر کیا ہے؟ وہ ظاہر یہ ہے کہ اگر مالی معاملہ ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے، تو چونکہ قرآن مجید نے لون کا تذکرہ کیا نا، کہ اگر آپ نے قرض لیا ہے تو اس قرض پہ آپ گواہ ٹھہرا لیں اور جو قرض کا جو کی دستاویز ہے وہ لکھوا لیں، تو یہ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے۔ اس سے انہوں نے استنباط کیا کہ قرآن مجید گواہی کا جو یہ نصاب ہے، نصاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو نمبر آف پیپل ریگارڈنگ ایویڈنس ہے، جس میں ایک مرد ہو یا دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو خواتین ہو، یہ ضروری ہے، یہ صرف اور صرف مالی معاملات کے لیے ہوں، کیونکہ قرآن تو حدود کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن حدود سے کیا مطلب ہے؟ حدود سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، تو چونکہ انہیں بھی گواہی چاہیے ہوتی ہے، تو فقہا نے یہ اس سے استنباط یہ کیا ہے کہ دیکھیے وہ تو کیونکہ قرآن میں زیر بحث ہے ہی نہیں، اس لیے خواتین کی گواہی سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یہ جمہور کا موقف ہے۔ ابن حزم جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ دو مرد، دو خواتین اور ایک مرد کی بنیاد پر جو ہے گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، لہٰذا جو حدود کے مقدمات ہیں ان میں بھی ہم یہی اسی نصاب سے اس کو ایکسیپٹیبل ٹھہرا لیں گے۔ تو یہ ایک بڑا معمولی فرق ہے۔ ظاہر ابن حزم جو ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ باقی فقہا کے مقابلے میں، اگر آپ ڈومیننس کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بہت ڈومینیٹ کرتی ہے جو بقیہ فقہا کی رائے ہے۔ ابن حزم ایک بہت معمولی اور ایک چھوٹی سی ایکسیپشن ہے جو اس میں کریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حدود کے مقدمات میں ایکسیپٹیبل ہوگی، یعنی جمہور فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ حدود کے مقدمات میں سرے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل کم واٹ میں، اور میں نے حدود کی تشریح کر دی کہ اس سے مراد سزائیں ہیں۔ لیکن ابن حزم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایکسیپشن کریٹ کریں گے۔ آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ دو عورتیں اور ایک مرد، تو اگر دو عورتیں ایک مرد کہہ دیا گیا ہے تو، اور کہا صرف فائنینشیل معاملات کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اس میں حدود بھی شامل کر لیں گے۔ اب اس اقتباس کو ذرا آگے بڑھیے اور اس کو دیکھیے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں بھی ان کی گواہی صرف مالی معاملات میں اور حدود کے سوا دوسرے بدنی احکام مثلاً رجوع، نکاح اور غلاموں کی آزادی ہی میں قابل قبول ہوگی۔ یعنی یہ آپ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ صرف معاملی معاملات میں اور حدود کے سوا سارے بدنی احکام میں ہوگی، یعنی وہ بھی مالی معاملات کے سوا جو دوسرے معاملات ہیں حدود اس پہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے جو بدنی احکام ہیں، بدنی احکام سے مراد وہ ہیں کہ جو انسان کی جو سماجی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے طلاق کے معاملے رجوع ہے یا نکاح ہے یا غلاموں کی آزادی ہے، تو وہ کہیں گے ہم اس میں اس کو ایکسیپٹیبل قرار دے دیں گے۔ امام مالک اسے بدنی احکام میں بھی نہیں مانتے، یعنی امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ بدنی احکام میں بھی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ مال سے متعلق بدنی حقوق، مثال کے طور پہ وکالت اور اس وصیت کے بارے میں جو صرف مال ہی سے متعلق نہیں ہوتی، البتہ امام مالک اور ان کے اصحاب میں اختلاف ہے۔ یعنی یہ جو ایکسیپشن وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ایسی جو سچویشن ہے کہ جس میں بدنی حقوق یعنی جیسے وکالت ہے یا وصیت ہے، اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہیں ان سب کے بارے میں امام مالک اور ان کے جو اصحاب ہیں، اصحاب کا مطلب ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون کون ہیں؟ وہ اشہب ہیں، وہ ابن ماجشون ہیں اور کچھ اور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات میں صرف دو مردوں
اور امام مالک، ابن قاسم اور ابن وہب ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول کرتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں آپس میں بھی فرق ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب وہ ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ رہا تنہا عورتوں کی شہادت، یعنی اگر صرف عورتیں ہی ہیں تو جمہور کے نزدیک یہ صرف ان بدنی حقوق میں قبول کی جائے گی جن پر مرد عام حالات میں کسی طرح مطلع نہیں ہو سکتے، مثلا عورتوں کے عیوب، ولادت اور پیدائش کے وقت بچے کا رونا. یعنی خواتین کے جو پوشیدہ عیوب ہیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں دوسری خاتون ہی بتا سکتی ہے، جو ڈاکٹر ہوگی یا نرس ہوگی. یا ولادت اور پیدائش کے معاملے میں بچے کا جو رونا ہے وہ بھی چونکہ اس معاملے میں ایک عام طور سے خواتین نرسز موجود ہوتی ہیں، تو یہ کہا گیا کہ اس معاملے میں تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر صرف خواتین ہوں گی، یعنی if there are only women present، تو پھر سوائے ان معاملات میں جو خواتین کے اپنے پرسنل معاملات میں کسی معاملے میں بھی ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ استنباط جو انہوں نے خواتین حضرات جو کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس آیت سے کیا ہے، اس آیت کے ظاہری مفہوم سے کیا ہے، اور اس پہلو سے ہی کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک قانونی آیت ہے. اس قانونی آیت کے ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ گواہی کا یہ نصاب ہے جو مقرر اگر کیا جاتا ہے تو کورٹ جو ہے جب اس کے سامنے مقدمہ آئے گا تو وہ اس انداز سے گواہی کو ایکسیپٹ کرے گا. اور یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ چاروں ائمہ جو ہیں ان کے ہاں اختلاف بھی ہے، لیکن وہ اختلاف ضمنی ہے. جو اصلا جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو حدود کے مقدمات ہیں، یعنی اسلامی سزاؤں سے متعلق جو مقدمات ہیں، ان سب میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ خواتین کی گواہی سرے سے قابل قبول نہیں ہے. ان اینی کیس، یعنی کوئی خاتون کسی بھی لحاظ سے شی از ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی وٹنس in issues in which there has been a crime. کوئی اگر کرائم ہوگی، جیسے اگر مثال کے طور پہ قتل ہو گیا ہے یا زنا کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، چاہے وہ زنا بالرضا ہے یا زنا بالجبر ہے یا قذف کا معاملہ ہے یا لعان کا معاملہ ہے یا چوری کا معاملہ ہے، یہ جو 5 بڑی سزائیں بیان کی گئی ہیں، یہ 5 بڑے جرائم کی، ان سب کے معاملات میں کسی بھی عورت کو کسی بھی لحاظ سے گواہی دینے کا حق حاصل نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک روایت کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس روایت کو سامنے رکھ کے کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کی جو عقل ہے وہ ناقص ہے، ناقصات العقل ہیں، اور ناقصات العقل ہونے کے ناطے ان کے ہاں یہ جو نسیان کا مادہ ہے، یعنی فرگیٹفلنس کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس فرگیٹفلنس کی وجہ سے ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ بھئی بجائے اس کے کہ وہ اکیلی گواہی دیں جا کے، ان کو ساتھ یہ کہا گیا کہ ایک دوسری خاتون کے ساتھ گواہی دے، کیونکہ اگر وہ ایک خاتون بھول جائے گی تو دوسرا اس کو یاد کروا دے گی. تو اس کو انہوں نے مزید موقر کیا ہے ایک حدیث سے. اب وہ حدیث کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کی بھی جس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے موقف کے حق میں. یہ جو روایت ہے یہ ابی سعید الخدری سے ہے، اور یہ بخاری میں موجود ہے. اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر نماز پڑھنے کی جگہ پر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے گروہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا، باوجود ناقصات عقل اور دین ہونے کے میں تم سے زیادہ کسی کو مضبوط ارادے والے مرد کو مخبوط الحواس کرتے نہیں دیکھتا. یعنی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا ترجمہ جیسے کہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ ناقصات العقل اور دین ہونے کے، یعنی آپ کے جو یہ نقص کا جو پہلو ہے، اس کے باوجود آپ کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے مردوں کو بالکل مخبوط الحواس کر دیتی ہیں. انہوں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے مذہبی اور دنیاوی امور میں کیا نقص ہے؟ کیونکہ ناقصات کا الفاظ ورڈ استعمال ہوئے نا کہ آپ کے اندر دین اور عقل کا نقص پایا جاتا ہے. تو پہلا سوال خواتین نے یہ کیا کہ ہمارے مذہبی اور دنیاوی امور میں کیا نقص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں عادی نہیں ہے؟ یہ اسی آیت کی طرف حوالہ ہے کہ دیکھیے یہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ گواہی عادی ہے، اور اگر عادی ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو عقل ہے اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے. تو خواتین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دنیاوی امور کا نقص ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی لحاظ سے جب گواہی دینے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ بھول جائیں. اور چونکہ قرآن مجید نے، یعنی اس سے استنباط یہاں پہ کیا گیا، قرآن مجید نے ایک خاتون کی گواہی کو آدھا قرار دیا گیا ہے، لہٰذا یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنے نسیان کے شکار ہونے کی وجہ سے ایک بالکل سیدھی اور صاف گواہی دینے میں غلطی کر سکتی ہیں. اس کے بعد وہ خواتین ظاہر ہے مزید ان کے یہاں اشتیاق پیدا، انہوں نے پھر مزید سوال کیا. انہوں نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو نہ وہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے؟ تو خواتین نے جواب دیا ہاں. اس پر آپ نے فرمایا یہ ان کے دینی امور کا نقص ہے. یعنی دینی امور کا نقص یہ ہے کہ وہ نماز اور روزے سے اس کو چھوٹ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے ایام سے گزر رہی ہوتی ہے. تو اس آیت کو خواتین حضرات بنیاد بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے، اس روایت کو بنیاد بنا کے کہ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ عورت جو کی گواہی عادی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث نے بھی اسی قرآن کی آیت کو ریفر کر کے یہ بتایا کہ خواتین کے ہاں عقل کا نقص پایا جاتا ہے، ان کے ہاں عقل میں کمی پائی جاتی ہے. اور نقص کے ورڈ کو وہ اسی مفہوم میں لیتے ہیں جس مفہوم میں ہم اردو میں نقص بولتے ہیں، اس کو ہم ڈیفیکٹ کہتے ہیں، یعنی شارٹ کمنگ کہتے ہیں، یا ایسی چیز کی جو اپنی کامل شکل میں موجود نہ ہو. تو ان دونوں باتوں کو جب وہ ملاتے ہیں، ایک طرف قرآن کی آیت کو اور ایک طرف اس حدیث کو جو خود قرآن کو ریفر کر رہی ہے، تو اس موقف کو ان کی مزید تقویت ملتی ہے کہ دیکھیے، ایک قرض کی دستاویز کے اوپر تو چلیں قرآن نے الاؤ کر دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کسی چیز پہ خاتون کی گواہی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہاں، سوائے اس کے کہ جو خواتین کے پرسنل معاملات ہیں جیسے ولادت ہے، یا مثال کے طور پہ خواتین کے جو عیوب ہیں، اس میں ہم تنہا خواتین کی گواہی لے لیں گے. لیکن بعض دوسرے معاملات کے اندر ضروری ہے کہ مردوں کا موجود ہونا، جیسے کہ ابن حزم کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہے. البتہ محض عورتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، صرف مالی معاملات کی ایکسیپشن ہے جو وہ کریٹ کرتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو تصحیح الروایہ کے اسکالرز ہیں، ان کا موقف ہے. اور اسی موقف پر ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہماری پوری فقہ ہے اس کی جو اساس ہے، اور جتنے بھی مقدمات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ قتل کا مقدمہ ہے، چوری کا جو مقدمہ ہے، ان سب کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو اس سلسلے میں اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی بھی اس طرح کے معاملے میں گواہی نہیں دے سکتی. اچھا خواتین حضرات، اس سلسلے میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سب سے پہلے جو تنقید کی ہے وہ تصحیح الروایہ کے اپنے اسکالرز ہی میں سے حافظ ابن تیمیہ ہیں، اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ابن قیم ہیں. اور بلکہ اس سے بھی پہلے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو ایک اور فقیہ ہیں، ان کا نام ہے ابن الحمام. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس سلسلے میں اگر یہی معاملہ ہے کہ ایک خاتون کے الجھنے کا معاملہ ہے اور ایک خاتون پر نسیان کا غلبہ رہتا ہے اور اس کی عقل میں نقص ہے، تو پہلی تنقید ابن الحمام نے کی، جو فقیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ اگر یہ ایسی ہی بات ہے کہ خاتون کی جو گواہی ہے وہ عادی ہے، تو پھر جو حدیثیں ہیں جو بہت ساری خواتین تنہا روایت کر رہی ہیں، تو پھر ان کو کیوں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عائشہ سے بہت ساری روایتیں ہیں، حضرت ام سلمہ سے بہت ساری روایتیں ہیں، اور جو ازواج مطہرات ہیں ان سے ہیں. اور یہ تو ہے نا جو راوی پہلے درجے میں ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے آگے جا کے اگر درمیان میں بھی کوئی خاتون آ جاتی ہے اور وہ تنہا ہے، تو اگر وہ جو خاتون روایت کرنے والی ہیں، اگر وہ عدل ہے، یعنی اگر وہ کیریکٹر کے وائز جو محدثین ہیں ان کو اپنے معیار پہ پورا گردانتے ہیں، اگر ان کے اندر ضبط ہے، ضبط کا کیا مطلب ہے؟ ان کی میموری ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر سند میں اتصال ہے، یعنی سند کے اندر کوئی اس میں اختلال نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ بروکن نہیں ہے، اسی طرح سے شذوذ نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، وہ پانچوں معیارات جو صحیح روایت کے ہیں، تو ایک تنہا خاتون کی جو گواہی ہے، ظاہر ہے استدلال ابن الحمام نے یہ کیا کہ دیکھیے اس سے بڑی کیا گواہی ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات کو ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں. تو اگر وہ ایک خاتون کی بنیاد پہ وہ بات ایکسیپٹیبل ہے، تو پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ خواتین کے اندر نسیان کا مادہ یا ان کے عقل کے اندر یہ نقص ہے جس کی وجہ سے ان کی گواہی کو آدھا قرار دیا گیا؟ تو یہ ابن الحمام ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے اپنے معاملے میں. ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس کے بعد پھر 7ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے اس آیت پہ تنقید کی، اور 2 تنقیدات انہوں نے کی ہیں. اور ان تنقیدات کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیے، جو سب سے پہلے انہوں نے اہم تنقید کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کی پوری آیت کا ریاست کے کسی فورم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی اس پوری کی پوری آیت کا ریاست کے کسی فورم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاست کو مخاطب کر نہیں رہی. یہ کوئی عدالت کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے تو اس مقدمے کی آپ نے اگر ثابت کروانا ہے یا کرنا ہے تو اس میں گواہی کا یہ طریقہ ہے کہ اتنے مرد ہوں اور اتنی خواتین ہوں. یہ تو ایک سماجی ہدایت ہے جو کہ سوسائٹی کو دی جا رہی ہے، جو کہ لوگوں کو آپس میں دی جا رہی ہے تاکہ وہ نزاع سے بچیں. چنانچہ آپ دیکھیے وہ یہ لکھتے بھی ہیں کہ جو آخری جو الفاظ ہیں اس آیت کے کہ ذالک اقوم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا، کہ یہ اس لیے بہتر ہے کہ جو گواہی ہے وہ قائم رہے اور آپ شبہات میں نہ پڑیں. یہ
آپس میں جو باہم آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ عدالت کے حوالے سے سرے سے گفتگو کر ہی نہیں رہی ہے, کیونکہ عدالت کے لحاظ سے وہ گفتگو کر رہی ہوتی تو پھر اس کے الفاظ اور ہوتے ہیں, اس کا در و بست اور ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کو ان کے عام معاملات میں ایک نصیحت کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو آپ کے درمیان یہ نزاع کا باعث بن سکتا ہے, آپ کے درمیان یہ ایک اہم پہلو ہے کہ جس میں اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی بندوں سے, اپنے والدین سے, اپنے اولاد کے ساتھ مل کے اگر کوئی معاملہ کرنا ہے, ان سے کوئی قرض لینا ہے, ان کو کوئی قرض دینا ہے, تو یہ محض اس وجہ سے کہ وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہیں اور آپ اس سے چوک جائیں کہ بھئی ہم یہ نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کہ شرمندگی ہوگی اور لوگ یہ سمجھیں گے, آپ کے اپنے والدین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ نہیں, آپ نے بہرحال اس چیز کو لکھنا ضروری ہے, ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے. تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ اس لیے اس سرے سے یہ کورٹ کا ایشو ہی نہیں ہے, یہ ایشو سر تسر یہ تمام کا تمام مسلمانوں کی ذاتی ہدایت میں. اس لیے پہلی جو وہ زد لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ خواتون کی گواہی کے پہلو سے کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو چیز جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو فیصلہ کن ہو جائے گی کسی بھی معاملے میں وہ جج کی ڈسکریشن ہے. اس میں ایک خاتون ہو یا 4 خواتین ہو یا 4 مرد ہو یا 5 مرد ہو, یہ امٹیریل ہے, کیونکہ یہ آیت چونکہ جب اسٹیٹ کے فورم سے متعلق ہی نہیں ہے تو پھر یہ اصرار کرنا کہ اس تعداد میں خواتین ہوں گی اس تعداد میں مرد ہوں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. چنانچہ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک جج ایک خاتون کی گواہی پر اطمینان رکھتا ہے تو وہ اس کے بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا ہے, اور اس اگر 10 یا 4 یا 6 خواتین کی جو کی گواہی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ الجھی بھی ہے یا فار دیٹ میٹر مردوں کی گواہی الجھی بھی ہے تو پھر وہ ان سے انکار کر سکتا ہے. تو وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹیٹ فورم سے چونکہ متعلق نہیں ہے آیت, یہ جج اگر کوئی اس کے سامنے کوئی مقدمہ آتا ہے تو وہ اس مقدمے کو اپنی ڈسکریشن پہ اس کا فیصلہ کرے گا, کیونکہ عام ریاست کو تو یہ حکم نہیں دیا گیا, یہ تو لوگوں کو حکم دیا گیا. اب لوگوں میں نزاع پیدا ہو گئی ہے اور وہ لوگ اب اس نزاع کو لے کے اس ڈسپیوٹ کو لے کے اسٹیٹ کے پاس آ گئے ہیں, تو اب اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ڈسکریشن پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اسٹیٹ سے مراد اسٹیٹ کا نمائندہ ہے جو جج ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کس کی گواہی قبول کرنی ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرنی. خواتین حضرات, اس کے اندر ایک اہم اضافہ اس پوری اپروچ کے اندر ہمارے استاد جاوید احمد غامدی نے بھی کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے اس میں ایک اور جو بنیادی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مالی معاملات کے اندر جو نصاب بتایا گیا ہے اس کو ایکسٹریپولیٹ کیا جا رہا ہے, اس پر قیاس کیا جا رہا ہے کہ جو حدود کے معاملات ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہیں. یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کی جو گواہی ہے وہ عادی ہے اور حدود کے معاملات میں بھی وہ یعنی ظاہر ہے اس پہ تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لیکن جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس طرح سے گواہی کا ایک نصاب بیان کیا ہے. تو دیکھیے اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں اور جو فائنینشیل آپ کہہ لیجیے جو ایویڈنس ہے وہ اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس جو ہے اس میں ایک فنڈامنٹل فرق پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک کو دوسری کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. وہ کیا ہے, وہ بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں گواہوں کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں. یعنی مجھے انتخاب کرنا ہے کہ میں نے ایک قرض کی دستاویز لکھی ہے تو میں کس کو بلاؤں اور کس کو نہ بلاؤں, اٹ از آن مائی ڈسکریشن, اٹ از اپ ٹو می. لیکن جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے اس میں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس میں تو سرے سے ایسا, اس لیے کہ وہاں تو جو اگر چوری ہو رہی ہے یا کوئی ڈاکہ پڑ رہا ہے یا کوئی زنا کا معاملہ ہو رہا ہے یا قتل کا معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پک آؤٹ وٹنسز, جو بھی وہاں موجود ہوگا وہی وٹنس قرار پائے گا نا. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کے لیے ایک اصطلاح ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے, یعنی قیاس کی جو مبنا ہے وہ ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز, اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے مثال کے طور پہ ٹوورڈز حدود ٹرانزیکشنز. یعنی ابن حزم کا اگر آپ موقف لیں تو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ ایک میں گواہوں کا انتخاب خود انسان کرتے ہیں, دوسروں میں گواہوں کا انتخاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کوئی وقوع اگر ہوا ہے تو اس موقع پہ جو بھی موجود ہوگا وہی اس کے لیے آنسریبل ٹھہرے گا یا وہی اس کا وٹنس ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو معاملہ ایک گواہی کے نصاب کا مقرر کیا گیا ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن میں اس کو حدود کے مقدمات تک سرے سے ایکسٹینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا, اور اس کا وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں جو وہی ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے نکالا تھا آج سے کئی 6-7 صدیاں پہلے,
کہ دیکھیے اس معاملے میں بھی جج کی ڈسکریشن ہے جو کہ فائنل ہے. قرآن مجید نے خواتین کے گواہوں کے بارے میں یا مرد ہونے کے گواہوں کے بارے میں سرے سے پورے کے پورے اپنے کارپس میں کہیں گفتگو نہیں کی ہے. اور جہاں پہ گواہوں کا معاملہ بھی زیر بحث لے کے آیا ہے وہاں پہ جو گواہوں کا جینڈر ہے وہ زیر بحث نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھیے یہ کہا گیا کہ اگر آپ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اس کو آپ قذف کہتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ 4 عینی گواہ لائے جائیں، 4 آئی وٹنسز لائے جائیں. وہ بھی جو آئی وٹنسز ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کے لیے لازماً مرد یا خاتون ہونا میں سے کوئی جینڈر کا انتخاب کرنا ہے. یہی معاملہ کعبہ خواتین کے بارے میں ہے جو سورہ نساء کی آیت میں ہے کہ اگر آپ نے کعبہ خواتین کو سزا دینی ہے تو پھر 4 گواہ آپ کو چاہیے، جو قرآن کے الفاظ ہے کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ. وہاں پہ بھی 4 گواہ کہے گئے ہیں، ان گواہوں کا جینڈر طے نہیں کیا گیا. تو اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کے اندر جینڈر کا کہیں ذکر نہیں آتا گواہی کے معاملے میں. تو استاد جاوید احمد غامدی اور اس طرح سے حافظ ابن تیمیہ اس معاملے میں بالکل ایک جگہ پہ ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں. صرف جو ایک ایڈیشنل چیز ہے جو ہمیں اپنے استاد سے ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے حدود کے مقدمات کو کسی بھی لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا فائنینشیل ٹرانزیکشن میں، کیونکہ دونوں میں گواہوں کی نوعیت کا فنڈامنٹل فرق ہے. ایک میں گواہوں کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں اور دوسروں میں گواہوں کا انتخاب قدرت کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب میں بھی اس جگہ پہ کھڑا ہوں گا کہ مجھے اپنی کسی دستاویز کا انتخاب کرنا ہے اس پہ گواہوں کا، تو میرا اپنا بھی عام طور سے یہی اپروچ ہوگی کہ میرے جو گھر کے وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات میں زیادہ اپروچیبل ہیں، جن کی زیادہ اس کی طرف رجحان ہے، ان کو میں بناؤں. اور یہ چونکہ کلچرل چیز ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، جیسے کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے ہاں اتنا زیادہ عدالت کے چکروں میں آنا جانا نہیں تھا، اور وہ ان کے ہاں اس کا امکان تھا کہ عدالت کے اس ماحول میں وہ گھبرا جائیں گی. اس وجہ سے اس سماجی ہدایت پہ عمل کیا گیا. لیکن اگر کسی اور سوسائٹی کے اندر مثال کے طور پہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے جیسے کہ مرد ہاسپٹلز میں ہیں، آفیسز میں ہیں یا عدالتوں میں ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو آپ اپنی بیوی کو یا بیٹی کو یا بہن کو اگر آپ گواہ بناتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے اختیار پہ ہے. اس وجہ سے اس سلسلے میں کسی بھی لحاظ سے آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آپ نے مردوں ہی کا انتخاب کرنا ہے، اگر ایک مرد نہیں ہے تو 2 خواتین ہی کا انتخاب کرنا ہے. یہ جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے ہے، دوسری بات یہ کہ ایک سجیشن کے طور پہ ہے، اور سجیشن ہمیشہ کلچر اسپیسیفک ہوتی ہے. اس کا سرے سے حدود کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی حدود سے کیا مراد ہے؟ سزاؤں کا معاملہ. سزاؤں کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو موقف ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کسی بھی حد پر ہم کسی خاتون کی گواہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے سوائے حافظ ابن حزم کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگین اس پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ پھر دونوں کا آپس میں تعلق کوئی نہیں ہے، یعنی دونوں کی طرح کے جو گواہ ہیں ان کی اپنی نوعیت دوسرے سے فرق ہے. آخر میں خواتین حضرات میں اب یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو روایت ہے اس پہ بھی ہم تھوڑا سے گفتگو کر لیں، کیونکہ اس روایت کی بنیاد پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ خاتون کی جو عقل کا جو نقص ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس کی گواہی عادی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے دین میں بھی ایک نقص پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جب ایام سے گزر رہی ہوتی ہے تو نہ روزے رکھنے کی اس کی پابندی ہوتی ہے، نہ نماز پڑھنے کی. تو آئیے ہم تھوڑا سا اس روایت پہ گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ اس روایت کی جو کے پہلو سے جو تفصیل ہے وہ بھی سامنے آ جائے. روایت کا ٹیکسٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے اندر جو اہم بات ہے خواتین حضرات، وہ آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ اوپر سے جو چوتھی لائن ہے اور عربی ٹیکسٹ میں تیسری لائن ہے. دیکھیے عربی ٹیکسٹ میں الفاظ یہ ہیں کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، یعنی میں نے نہیں دیکھا ان لوگوں میں سے کہ جو عقل اور دین کی ناقص ہیں. اس کا ترجمہ اردو میں یہ کہ باوجود ناقصات عقل اور دین ہونے کے میں نے تم میں سے کسی کو مضبوط ارادے والے مرد کو مخبوط الحواس کرتے نہیں دیکھا. تو ایک تو پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ناقصات عقل صرف نہیں ہے. یعنی اگر تو اتنا سا لفظ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم ایک اور طرح سے اس کا تجزیہ کرتے. اس جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں ناقصات عقل و دین. اور اگر ہم نقص کا ترجمہ وہ کریں کہ جیسے ہم اردو زبان میں کرتے ہیں، نقص کا مطلب ڈیفیکٹ ہے، تو اس کا پھر صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسی آپ وہ خواتین ہیں یا خواتین وہ جنس ہیں کہ جن کا دین بھی ناقص ہے اور ان کی عقل بھی ناقص ہے، یا جن کے عقل میں بھی ڈیفیکٹ ہے، جن کے دین میں بھی ڈیفیکٹ ہے. تو یہ بات ظاہر ہے کہ ترجمے کے لحاظ سے سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ ان کے ہاں کوئی ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے اس کو آپ شارٹ کمنگ کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ناقصات عقل و دین کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ان کی عقل ڈیفیکٹو ہے اور ان کا دین ڈیفیکٹو ہے،
تو عقل کے ڈیفیکٹ کو تو چلیں کسی درجے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ چلیں اگر آپ یہ مان لیں کہ واقعی نسیان کا مادہ زیادہ ہے یا بھول چوک زیادہ ہے تو وہ کس پہلو سے اس کو ہم ڈسکس کریں. لیکن یہ صرف نہیں کہا گیا بلکہ دین کے بارے میں بھی کہا گیا. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو ابن الحمام کی بات ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے, جو میں نے آپ کو بھی بتائی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ ڈیفیکٹ ہوتا تو حضرت عائشہ سے لے کے اور بہت ساری اور جو حدیث کی روات خواتین ہیں جو روایت کرتی ہیں وہ تنہا ہیں, تو ان پر کبھی بھی یہ جرا پھر ظاہر ہے کہ بڑی وقی جرا ہوتی کہ بھئی یہ تنہا خاتون کی ہم گواہی پہ, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام بات ہے بھی نہیں, پیغمبر اسلام کی بات ہے, وہ ہم کیسے مان لیں اگر ایک خاتون جو ہے اس کو ٹرانسمٹ کر رہی ہے. تو اس کو آپ اپنے ایک طرف رکھیے. لیکن اس آیت میں یعنی اس روایت کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ ظاہر ہے ناقصات عقل و دین کے پہلو سے پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اندر پھر وہ کیا نقص ہے. اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو عربی اور اردو زبان کی جو الفاظ کی جو کامنالٹی ہے بعض دفعہ وہ غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہے, کیونکہ لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں زبانوں میں اس کا ترجمہ ایک ہی ہو. اور یہ صرف عربی اور زبان یا کسی اور زبان جو اس کے جس میں سے کامن لفظ پائے جاتے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بہت ساری زبانوں میں ایسے ہے. اور اس کے لیے ہم ایک اصطلاح ہم کوائن کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فالس کوگنیٹس ہیں. کوگنیٹ انگریزی زبان کی ایک اصطلاح, اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ جو دو زبانوں میں پایا جاتا ہو, یعنی وہی لفظ کسی زبان میں پایا, جیسے نقص کا جو لفظ ہے یہ کوگنیٹ ہے. کوگنیٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ یعنی ایک سملر لفظ ہے ایک زبان میں اور اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے دوسری زبان میں, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کوگنیٹ ہے. لیکن ان الفاظ کے لیے ایک اور بھی ٹرم کوائن کی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فالس کوگنیٹس یا فالس فرینڈ کہتے ہیں جرمن زبان میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دے آر فالس فرینڈز. مطلب یہ ہے کہ لفظ تو ایک ہی ہے, بالکل ایک ہے, لیکن ترجمہ دونوں زبانوں میں فرق ہے. تو ایسے آپ کو بے تحاشا الفاظ مل جائیں گے دنیا کی بہت ساری زبانوں میں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں جو لفظ برائڈ ہے, برائڈ BRIDE, انگریزی زبان میں برائڈ کا ورڈ بڑا کامن ہے, اس کو ہم دلہن کے لیے بولتے ہیں. یہی لفظ فرانسیسی زبان میں بھی ہے برائڈ, یعنی دونوں لفظ ایک ہی ہیں لیکن یہ فالس کوگنیٹس ہیں. برائڈ جب BRIDE آپ انگریزی زبان میں لکھتے ہیں تو جیسے میں نے کہا اس کا مطلب ہے دلہن, لیکن برائڈ جب آپ فرینچ میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لگام, یعنی فرینچ میں لگام مطلب ہوتا ہے. اچھا یہ اور بات ہے کہ بیوی چونکہ ہو سکتا ہے شوہر وہ لگام دیتی ہو, یہ وجہ بنی ہو آپس میں, لیکن یہ دس از another story. اصل چیز یہ ہے کہ برائڈ کا ورڈ ایک ہی ہے لیکن بہرحال دو زبانوں میں اس کا مطلب بالکل فرق ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے شیف کا جو ہے, یعنی شیف آپ سمجھتے ہیں نا جو کھانا پکانے والا ہے, تو ہم جب انگریزی زبان میں شیف کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو خانسامہ ہے یا جو چیف کوک کا آپ کہہ لیجیے. شیف کا جو ورڈ ہے وہ جرمن لینگویج میں باس کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی باس جو آپ کا ہوتا ہے اس کو آپ اس کے مفہوم میں نہیں بولتے کہ جس مفہوم میں آپ انگریزی زبان میں بولتے ہیں. لیکن لفظ وہی ہے, ایگزیکٹ اسپیلنگ بھی وہی ہے, لفظ وہی ہے, اسپیلنگ وہی ہے, لیکن دو زبانوں میں اس کا مطلب فرق ہے. ایک میں مطلب اس کا باس ہے جرمن زبان میں, اور اسی طرح سے انگریزی زبان میں اس کا مطلب جو ہے وہ ایک اچھا کک ہے یا ہیڈ کک ہے. تو یہ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو آپ جگہ جگہ پہ اسی طرح گالا کا جو ورڈ ہے, گالا ہمیں سوئمنگ گالا ہے وغیرہ وغیرہ, تو گالا کا جو ورڈ ہے یہ گریک زبان میں اور انگریزی زبان میں کامن ہے. تو گالا کا جو ورڈ ہے وہ گریک زبان میں دودھ کے لیے بولا جاتا ہے, ملک کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن گالا انگریزی زبان میں آپ کو پتا ہے کمپٹیشن کے لیے بولا جاتا ہے. اگین ورڈ از دا سیم. اسی طرح داماد کا ورڈ ہے, داماد کا ورڈ ہے فارسی زبان میں اردو زبان میں کامن ہے. تو اردو زبان میں داماد داماد ہوتا ہے اور فارسی زبان میں داماد داماد نہیں ہوتا, شوہر کے مفہوم میں بولا جاتا ہے. ای اجوزہ ہزار داماد است فارسی کا مشہور مقولہ ہے. تو یہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی لفظ دو زبانوں میں آ رہا ہے لیکن مطلب فرق ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا ہے. عربی زبان میں ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہوا ہے کہ نقص کا جو مطلب ہے وہ اردو میں تو ڈیفیکٹ ہے لیکن عربی زبان میں وہ ڈیفیکٹ نہیں, محض ڈیفیکٹ نہیں ہے, بلکہ عربی زبان میں اس کا مفہوم کنسیشن کے مفہوم میں, رعایت کے مفہوم میں بھی آتا ہے. جب آپ کسی کو کم دیتے ہیں تو اصل میں آپ اس سے رعایت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ عربی زبان میں یہ ورڈ تھا اوریجنلی تو وہاں یہ رعایت کے مفہوم میں تھا. یہی ورڈ جب اردو زبان میں آیا تو رعایت میں چونکہ آپ کمی کرتے ہیں نا کسی چیز کے ساتھ, تو وہ اس کے اندر وہ جو کنسیشن کا پہلو ختم ہو گیا اور وہ کمی کا پہلو نمایاں ہو گیا, اور اسی سے لفظ کا مطلب کیا بنا, یہ چیز ڈیفیکٹیو ہے, یہ مکمل نہیں ہے, یہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ نقص کے بارے میں یہ سمجھ لینا
کہ جو اس کا عربی میں ترجمہ ہے وہی اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا. یہ ہے جو بنیادی غلطی ہو رئی ہے اس روایت کو سمجھنے میں. میں ایک اور آپ کو مثال بھی دیتا ہوں تاکہ اس میں آپ عربی اور اردو کے لحاظ سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کیسے ایک ورڈ ایک ہی ہے لیکن ترجمہ فرق ہے. غلیظ کا ورڈ، غلیظ کا جو ورڈ ہے غین لام یہ زوئے، عربی زبان میں غلیظ جس مفہوم میں آتا ہے وہ اس زبان میں اردو میں نہیں آتا. اردو میں ظاہر ہے پتہ ہے غلیظ کا کیا مطلب ہے، ایک چیز جو گندی ہوتی ہے اس کو غلیظ کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایگزیکٹلی لفظ یہی ہے غلیظ. عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط. چنانچہ دیکھیں نکاح کو عربی زبان میں میثاقن غلیظہ کہا گیا ہے، ایک مضبوط اگریمنٹ ہے، ایک مضبوط میثاق ہے. وہاں یہ نہیں ترجمہ کر سکتے کہ گندا میثاق ہے، یعنی obviously حماقت ہوگی. اس لیے غلیظ کا جو ورڈ ہے وہ عربی زبان میں بولا نہیں جاتا، اس مفہوم میں بولا نہیں جاتا. تو اس کی آپ میں نے عرض کیا ہے جیسے جیسے آپ استقصاء کریں گے اور زبان کے اور لغت کے ماہرین سے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جو فالس فرینڈز ہیں یا فالس کوگنیٹس ہیں یہ کتنے زیادہ ہیں زبانوں میں، کیونکہ زبانیں دیکھیے ایک سے دوسرے سے نکلی ہوئی ہیں. کچھ پیرنٹ زبانیں ہیں، کچھ ان کی پروڈکٹ زبانیں ہیں یا ان کی جو آف سپرنگز ہیں. ان سب آف سپرنگز کے اندر بہت سارے اوریجنل الفاظ جو ہیں وہ گئے ہیں، اور جب گئے ہیں تو مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو دیکھیے یہ اس کی بڑی اچھی مثال یہ نقص کا ورڈ ہے. یہ گیا یہاں سے ہے کہ اس کے اندر رعایت پائی جاتی ہے، ایک ریڈکشن پائی جاتی ہے، وہاں اس کا ایک مثبت مفہوم ہے. عربی زبان میں نقص کا ایک پازیٹیو مفہوم ہے کہ بھئی آپ کسی کو کنسیشن دے رہے ہیں، رعایت دے رہے ہیں. لیکن جب یہ اردو زبان میں آیا تو اس میں ایک نیگیٹو مفہوم پیدا ہو گیا کہ کم چونکہ کر رہے ہیں نا آپ رعایت دیتے ہوئے، تو اس کمی نے ڈیفیکٹ کی شکل اختیار کر لی. اب اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کو یہ پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ناقصات عقل و دین، یہ اصل میں ڈیفیکٹ کے مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوئے. یہاں وہی جو اس کا لفظ کا مطلب ہے کنسیشن، رعایت، وہ اس پہلو سے استعمال ہوئے ہیں. اور وہ رعایت خود جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان خواتین نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا، اس سے واضح ہو رہی ہے. اور اس سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ اگر آپ ترجمہ کریں ناقصات عقل و دین کا رعایت کے مفہوم میں، تو دین کے لحاظ سے جو ورڈ ہے وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اگر آپ ڈیفیکٹ کے مفہوم میں ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ ہوگا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا عقل بھی ڈیفیکٹو ہے، ان کا دین بھی ڈیفیکٹو ہے. جبکہ اگر آپ نقص کا ترجمہ صحیح کریں، اس مفہوم میں کریں کہ اصل میں یہاں رعایت دی گئی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو عقلی یا دنیاوی امور میں بھی رعایت دی گئی ہے اور دینی امور میں بھی رعایت دی گئی ہے. دینی امور میں رعایت خود روایت بیان کر رہی ہے. وہ کیا ہے کہ جب ان اپنے ایام سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں تو پھر ان کے لیے نماز اور روزہ کی چھوٹ ہوتی ہے، تو یہ رعایت ہی ہے نا. تو یہ رعایت کا مفہوم ہے. اور عقلی معاملات میں کیا رعایت ہے؟ وہ رعایت یہ ہے کہ ان کی جو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے گواہی کے طور پہ کسی کہیں جانا ہے، پیش کرنا ہے، اور آپ کے الجھنے کا اندیشہ ہے، آپ اس ماحول میں گھبرائیں گی، تو آپ کو یہ رعایت ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی بھی ہے کہ آپ کسی کو ساتھ رکھ سکتی ہیں اور وہ مل کے آپ گواہی دے سکتے ہیں. تو یہاں رعایت کا پہلو ہے جو زیر بحث ہے، نہ کہ ڈیفیکٹ کا پہلو زیر بحث ہے. اسی پہلو سے یہ یہاں پہ بھی زیر بحث آیا. اب ایک آخری بحث ہے جو اس سلسلے میں رہ جاتی ہے خواتین حضرات، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے ہاں فقہا نے اور مفسرین نے زیادہ تر جو ترجمہ کیا ہے تدلہ احداہما، تدلہ کا ورڈ آیا نا، اس کو لوگوں نے اس مفہوم میں کیا ہے کہ خواتین کے اندر نسیان کا جو مادہ ہے، نسیان کا مطلب ہے forgetfulness کا، وہ بہت زیادہ ہے. اور اس وجہ سے اس غلبے کو تشبیہ دے دی گئی ہے کہ بھئی وہ تو لازماً انہوں نے الجھنا ہی ہے. تو جب الجھنا ہے، الجھنے کا کیا مطلب ہے؟ بھولنا ہے. جب بھولنا ہے تو لازماً پھر ایک اور خاتون اس کے ساتھ ہوگی، تو پھر جا کے اس بھول چوک کا کوئی تدارک ہو سکتا ہے. یہ خود جو ذلہ کا جو ورڈ ہے اگر آپ اس کا استقصاء کریں گے عربی زبان میں، تو یہ کوئی انصاف نہیں ہوگا کہ آپ ذلہ کا جو ترجمہ نسیان کی کثرت یا بہت زیادہ نسیان سے کیا جائے، جبکہ اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ الجھ پڑیں، یعنی کسی وقت آپ forgetfulness کا شکار ہو جائیں، کسی موقع پہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے، آپ ہڑبڑا جائیں. اور جب آپ ہڑبڑا جائیں گے تو اس ہڑبڑاہٹ میں کوئی دوسرا آپ کو یاد کروا دے گا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یاد جو کروائے گا وہ تنہا خاتون ہوگی نا، یاد کروائے گی، تو آخر میں فیصلہ تو پھر اسی کی گواہی پہ ہوگا نا، تو ایک ہی خاتون کی گواہی پہ ہوا، کیونکہ جس نے فیصلہ کن کردار ادا کیا وہ یاد کرنے والی خاتون تھی، اس نے کردار ادا کیا نا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکلی اصل میں گواہی اس ایک خاتون کی جو ایکسیپٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے تو یاد کرایا دوسری خاتون کو. اگر وہ یاد نہ کراتی تو دونوں کی رد ہو جاتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو یاد کرانے والی خاتون ہے وہ ہے شی از اے ریئل پرسن. تو اس کیس میں بھی جہاں پہ دو خواتین کا ذکر آتا ہے وہاں پہ بھی اصل میں ایک ہی خاتون ہے، کیونکہ دوسری تو بھول گئی ہے، یاد اس نے کرایا، اصل میں گواہی اس کی ہے. تو یہ خیر ایک لطیف بات تھی جو اس طرف اشارہ کرنے کی. لیکن پوری بات کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ہے
کہ اس پورے کے پورے سب جو آپ نے پیسج پڑھا اس کے اندر قرآن مجید میں سب سے پہلے جو کچھ بیان کیا وہ پرسنل لیول پہ جو انسان کا باہمی لین دین ہوتا ہے اس کو بیان کیا. اس کو عدالت سے متعلق سرے سے نہیں کیا, یہ کورٹ کا ایویڈنس نہیں ہے, یہ آپ کا پرسنل لیول پہ آپ کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو تنازعات سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر ڈسپیوٹ ہو جائے گی تو آپ کے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ ہے اور اس سے آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ بتائی کہ یہ دیکھیے اس کے اندر جو نصاب کا جو معاملہ جو طے ہوا ہے, اگر آپ اس کو ایکسٹریپولیٹ کریں گے, اس سے آپ قیاس کریں گے تو غلطی کریں گے. کیوں اس لیے غلطی کریں گے کہ جو گواہی کا معاملہ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں ہے اور جو گواہی کا معاملہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس میں ہے وہ بنیادی طور پہ فرق ہے. سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے اندر گواہی کا انتخاب خدا کرتے ہیں اور فائنینشیل ایویڈنس میں آپ خود انتخاب کر سکتے ہیں. تو اگر وہ نصاب قرآن نے بیان کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعین ہی وہ نصاب آپ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کا بھی ہوگا, وہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دونوں کے اندر بیسک فرق ہے. اگر تو وہاں پہ بھی آپ گواہوں کا خود انتخاب کر سکتے تو آپ کہہ سکتے چلیں پھر تو کوئی بنیاد موجود ہے, لیکن یہ تو سرے سے بنیاد موجود نہیں ہے. اس وجہ سے جو فرائض کالرز ہیں ان میں بالخصوص جو استاد جاوید احمد غامدی ہیں, چونکہ انہوں نے اس پہ زیادہ کام کیا ہے, جن کے دو جو پریڈیسیسرز ہیں ان کا ہمارے سامنے پورا کام نہیں ہے اس آیت پہ, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں وہی بات کر رہے ہیں نتیجتاً جو ابن تیمیہ اور ابن قیم پہلے کر چکے ہیں کہ یہاں پہ اصل چیز جج کی ڈسکریشن ہے گواہی کے معاملے میں. کوئی نصاب کا تعین نہیں کیا گیا. اگر کوئی مقدمہ آتا ہے تو جج کی ڈسکریشن پہ فیصلہ کر دیا جائے گا, اور اس فیصلے کے بارے میں اگر وہ چاہے گا تو مردوں کی گواہی کو بھی رد کر دے گا اور چاہے گا تو ایک خاتون کی گواہی کو ایکسیپٹ کر لے گا, ایز لانگ ایز ہی از سیٹسفائیڈ ریگارڈنگ دی پروسیڈز. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, اٹ واز اے بریلینٹ ٹاک, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے عبد الحفیظ کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو عورتوں کی گواہی بزنس ٹرانزیکشن میں اس وقت کے حساب سے یہ بیان کی گئی ہے, تو اس وقت زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ بزنس میں نہیں تھیں. مثالیں ملتی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں تھی, تو اس میں یہ شاید رعایت دی گئی ہے. لیکن آج کل کے دور میں جو کہ خواتین اسی طرح مردوں کی طرح وہ ہیں, تو پھر وہ اس دور میں تو اس کو بھی وہ رعایت ختم ہو جانی چاہیے نا, تو اس میں پھر ایک ہی ظاہر ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا تصحیح کر لیں, بزنس کے بجائے آپ اس کو کہیں فائنینشیل ٹرانزیکشن, کیونکہ فائنینشیل ٹرانزیکشن جیسے میں نے کہا کہ یہ بزنس سے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, جیسے گھر کی رکھت پڑت ہے, آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے, آپ نے کوئی کرائے کی ڈیڈ لکھی ہے, تو آپ اس کو فائنینشیل ٹرانزیکشن میں کر لیں. تو اسی وجہ سے میں نہیں کہا کہ ایک سماجی ہدایت ہے. ابن تیمیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سماجی ہدایت ہے جو کہ سوسائٹی کے لحاظ سے, سوسائٹی کے نارمز کے لحاظ سے دی گئی ہے. جس سوسائٹی کے اندر یہ پہلو نہیں رہے گا, جیسے میں نے عرض کیا کہ اب آج کل کی خواتین ہیں وہ مردوں کی بالکل شانہ بشانہ ہیں, اور جس طرح سے وہ بلکہ ان میں سے بہت ساری خود جج بن جاتی ہیں, بہت ساری خود وکیل بن جاتی ہیں, اسی طرح سے وہ گواہی بن سکتی ہیں. تو جہاں وہ اعتماد کے ساتھ اگر فرض کیجیے اس معاملے میں وہ کر سکتی ہیں, گواہی دے سکتی ہیں, کوئی گھبراہٹ کا اندیشہ نہیں ہے, تو چونکہ ایک کلچرل ایک حکم ہے جو دیا گیا تھا, لہٰذا کلچر اور سوسائٹی کے لحاظ میں اگر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس میں بھی تبدیلی ویسے ہی پیدا ہو جائے گی. اور اصلاً تو آپ دیکھیے ایک سماجی ہدایت ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے لیگلی بائنڈنگ چیز آپ کو بتائی گئی ہے, یہ ایک سماجی ہدایت. تو وہ سماج جب تبدیل ہوگا تو سماج اپنے اندر جو ایک نیا پہلو رکھے گا, آپ اس لحاظ سے اس کو دوبارہ سے اس کا تعین کر لیں گے. جی سر, یہ جو ورڈ یوز کیا ہے ناقصات العقل, اور آپ نے اس کو رعایت کا جو وہ دیا ہے, یہ مجھ سے یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا کہ رعایت میں ناقصات العقل کو آپ کس طرح سے ٹرانسلیٹ. اصل میں دیکھیں یہ عربی زبان میں جب عقل اور دین اس طرح سے آتا ہے تو یہ اصل میں دنیاوی امور اور دینی امور کے لیے آتا ہے. عقل کا جو ورڈ ہے یہاں اصل میں دنیاوی امور کے لیے بولا جاتا ہے جب یہ دین کے مقابلے میں آتا ہے, کیونکہ دین کے پیرل آ گیا نا, تو جب پیرل دو چیز آ جاتی ہے تو اس کے ترجمے کو پھر اس کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ آپ وہ ہیں کہ جو دنیاوی امور میں بھی آپ کو رعایت دی گئی ہے اور دینی امور میں بھی آپ کو رعایت دی گئی. تو یہ امور دین اور دنیا اس کا تعلق ہے, یعنی عقل یہاں پہ دنیاوی امور کی طرف اشارہ ہے. اور یہ عام عربی زبان میں ہمارے جو قدیم لٹریچر ہے اس میں عقلی امور اور عقل کو دنیاوی امور سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ دین میں تو بڑا ایزیلی فٹ ہو جاتا ہے, ناقصات دین کہیں تو ٹھیک ہے, اس میں کمی ہے میں کچھ
رعایت ہے، لیکن عقل میں تو پھر وہیں کمی کی بات ہی آ جاتی ہے. نہیں، وہاں پہ دنیاوی امور ہے نا، تو دنیاوی امور میں رعایت دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ اکیلے جانے میں ان کو کوئی اندیشہ ہے کہ بھئی وہ شاید صحیح گواہی نہیں دے سکیں گی، تو اپنے ساتھ کسی دوست کو لے جا سکتی ہیں، کسی جاننے والی کو لے جا سکتی ہیں. تو یہ رعایت ہی کا پہلو ہے. نہیں، میں اس کو اسی طرح ہی سمجھ رہا ہوں. میں اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ عقل میں کمی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ لفظی جو ہے وہ اتنا فٹ نہیں ہو رہا ہے. تو یا تو اس کا کوئی اچھا ایک لفظ ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے آپ. ناقصات العقل نہیں، وہ دیکھیے نا، دنیاوی امور اور دینی امور، یعنی اسی لیے ترجمہ کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کو دین و دنیا کے امور میں رعایت دی گئی ہے، پھر بھی آپ، یعنی آپ ایک اپنے آپ کو، آپ تو وہ ہیں کہ جن کو آپ کی کمزوری کی وجہ سے رعایت دی گئی ہے، لیکن حال آپ کا یہ ہے کہ ایک بہت مضبوط آدمی کا جو مضبوط ارادہ ہوتا ہے اس کو آپ مخبوط الحواس کر دیتے ہیں، اس کو آپ کنفیوز کر دیتے ہیں. تو یہ اصل میں دونوں اپوزٹس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر کر رہے ہیں کہ کہاں ایک رعایت دی گئی خاتون اور کہاں ایک مرد جس کی اسٹرانگ رائے ہوتی ہے اس کو آپ نے بالکل ہی سے کہتے ہیں نا کہ مخبوط الحواس کر دیا. صرف دیکھیے یہ جو ترجمہ تو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اصل میں بات سمجھنی چاہیے. جی اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ترجمہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو بہرحال ہو سکتا ہے اس میں اور آپ کو بہتر پہلو سجیسٹ کر سکیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ ایکچوئل بات کیا ہے. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلا سوال سید فرحان، پلیز آپ پوچھیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بات کی، تو قرآن تو گواہوں کی ضرورت بھی ختم کر دیتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے. جی، تو میں نے یہ کہنا کہ یہ تو گواہوں کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ جرائم میں پیش آتی ہے نا. تو جرائم ہی کے پہلو سے جو جینڈر ہے وہ قرآن نے زیر بحث لے کے نہیں آیا. وہ تو جہاں قرآن تو دیکھیے میں نے آپ کو گنوایا کہ صرف 2 مقامات پہ گواہی کا معاملہ پیش کرتا ہے، ورنہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیمرہ رپورٹ ہے، کوئی ڈی این اے رپورٹ ہے، وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. وہ تو جہاں پہ انسانوں کو ان کی انٹرفیئرنس کرواتا ہے وہ 2 جگہیں ہیں، ایک کعبہ خواتین سے ڈیل کرنے کا معاملہ، اور ایک یہ کہ جب جھوٹا زنا کا الزام لگایا جائے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ بہت یہ چاہتے ہیں کہ خاتون کی عزت کو پروٹیکٹ کیا جائے، وہاں وہ عینی گواہ پہ اصرار کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو گواہی تو قرآن میں کسی زیر بحث ہی نہیں ہے. اور تو جینڈر تو ایک بات کی بات ہے. یہاں تو یہ چیز زیر بحث ہے کہ جو لوگ گواہی پہ اصرار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گواہی کے اندر بھی حدود میں تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی جب یہ معاملہ ہو رہا ہو کوئی سزا کا یا کوئی کرائم ہوئی ہے تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ابن حزم جو ہیں وہ صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں، باقی سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف مالی معاملات میں ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر. رفیہ خواجہ، پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی گواہی، تو ڈز اٹ مین کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے اگر ایک عورت اب جا کے اکیلی دیتی ہے گواہی، تو دیٹ کی ناٹ بی چیلنجڈ بائی اینی بڈی کیپنگ ان ویو آف وٹ ایور دا قرآنک انسٹرکشنز ور پریویسلی؟ از دیٹ کریکٹ؟ جی، میں نے عرض کیا کہ جو گواہی کا معاملہ ہے وہ جج کی ڈسکریشن پہ ہے. یعنی شریعت نے یا دین نے کوئی گواہی کا کوئی پروسیجر یا کوئی کوانٹٹی طے نہیں کی ہے. اٹ ہیز بین لیفٹ ٹو دی ڈسکریشن آف دا جج. وہ جج کہتا ہے کہ بھئی ہمیں، اگر آپ نے گواہوں کا معاملہ ایسے رکھا ہوا ہے، وہ آپ نے خود طے کیا ہوا ہے، تو اگر جج اس کی کسی بھی گواہی سے سیٹسفائیڈ ہے تو بس دیٹ از آل دیٹ از نیڈیڈ. آپ کو اس سلسلے میں کوئی تردد نہیں کرنا کہ مجھے کوئی جینڈر وائز کوئی چیز ہے اس کی ہدایت دی گئی ہے. گواہی کا جو معاملہ ہے، سوائے کعبہ خواتین کے کیریکٹر کی گواہی اور جیسے میں نے کہا کہ قذف کی جو سزا پر، اس کے علاوہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی گواہی. ہر جگہ پہ آپ کی ڈسکریشن، جج کی ڈسکریشن ہے. اور جب آپ ذاتی طور پہ کسی چیز کو وٹنس ٹھہراتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی ڈیڈ لکھی ہے، اگر اس میں اگر آپ ظاہر ہے کہ بعض وٹنسز کر رہے ہوتے ہیں، تو اگین دس از یور اون چوائس. I mean, you're not being obligated to follow a particular procedure. دوسرے ڈاکٹر صاحب، یہ جو 4 witnesses کا زنا کے لیے ہے، this would make it very very difficult. So this is something very good for a woman, so that the men can't just accuse on any basis کہ جی زنا کیا ہے. Yeah. 4 witnesses کہاں سے آپ لائیں گے زنا کے لیے؟ جی ہاں، 4 آئی وٹنسز. جی، اور یہ دیکھیے اس کے
نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھولی بھالی مسلمان خاتون پر الزام لگائیں, تو دیکھیے قرآن کا منشا کیا ہے. منشا یہ ہے کہ اگر کسی بھولی بھالی خاتون سے کوئی چوک ہو بھی گئی ہے تو اسے پردہ ڈالا جائے, کیونکہ الٹ ہے. یعنی یہ ایکسپوز کرنے کے بعد, یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ پیشہ ور ہو گئے ہیں یا یاری آشنائی کا تعلق آپ کا قائم ہو گیا, ایک یہ ہے کہ ایک ون آف واقعہ ہو گیا اور کسی نیک خاتون یا نیک مرد سے ہو گیا. تو خداوند تعالیٰ کا منشا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے. اس لیے گواہی کا نصاب اتنا سخت کر دیا ہے کہ وہ اٹ از جیسے آپ نے کہا کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹو ارینج فار دیٹ. And to protect a mistake that has been made, agar ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. Thank you so much. اکرم بھٹی پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک تو میں اپنے جو انڈرسٹینڈنگ میں آپ کی گفتگو سے سب کی لی ہے وہ اس کی افرمیشن یا چاہتا ہوں, اور دوسرا ایک پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں یہ ہے کہ اگر عورت پروفیشنل ہے, وہ فلی کانفیڈنٹ ہے اپنے حساب میں کہ بھئی میں جو بات کر رہی ہوں مجھے فلی کانفیڈنٹ ہے, تو وہ اکیلی بھی چلی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب سماجی معاملات کی بات کر رہا ہوں میں. اگر وہ کہیں پنچایت میں یا گھر میں بات ہو رہی ہے, فلی کانفیڈنٹ what she's talking about, she knows what she's talking about, تو she will suffice. اس کا جو مطلب وہ صرف سماجی معاملات میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں, چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے وہ کرمنل ہو, وہ کیونکہ دیکھیے اس کے جانا اصل چیز نہیں ہے. اصل میں پنچایت کا قبول کرنا ہے. پنچایت میں جو جج بیٹھا ہوگا یا جو پنچایت بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی خاتون بھی تمہیں اگر گواہی دینے کے لیے آ جائے تو چاہے وہ خاتون آئے اور کسی مالی معاملات میں گواہی دے یا کسی فوجداری یا مثال کے طور پہ کسی قتل کے مقدمے میں یا اس طرح کے معاملے میں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جینڈر کو نہیں دیکھنا, آپ نے گواہی کے انداز کو دیکھنا ہے. یہ پنچایت کو ہدایت کی جا رہی ہے. مطلب اگر وہ لائر ہے, آج کل تو لائر ہے, ڈاکٹر ہے, تو ظاہر اس کی گواہی اکیلی کی. آپ دیکھیں نا یہ جو قابل قبول, ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ابن الحمام نے ایک بڑی بنیادی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو روایت ہے, جو حدیث سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ پیغمبر کی بات کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ گواہی اس کی عادی ہے, تو سب سے پہلے تو پھر حضرت عائشہ سے لے کے اور جو باقی خواتین ہیں جنہوں نے دین کو ٹرانسمٹ کیا یا دین کی شرح کو ٹرانسمٹ کیا, اس پہ پابندی لگائی جائے, کیونکہ آپ کہیں گے تو پھر بات مکمل ہی نہیں ہوئی کہ عادی, کیونکہ یہ تو ایک آپ گواہی دے رہے ہیں نا کہ پیغمبر کی بات یہ ہے. جب آپ اس کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ گواہی ہے. بڑی پھر آپ ادھر بھی ادھر بھی پھر آپ ہزاروں ہیں ہماری عادی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکلتی. جی, اور دوسرا پوائنٹ جو تھا نا ذہن میں میرے, جو نیگوشیو کانوٹیشن کا ہے کہ اگر کسی عورت پہ ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی اور وہ اکیلی ہے, شی کینٹ اب وہ کہاں سے لائے گی. وہ جو ابھی بہن نے بات کی مجھ سے پہلے, وہ تو بات صحیح ہے, ابھی پردہ ڈال دیں, لیکن اگر اس کو ظلم ہو گیا ہے, وہ زیادتی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے, کسی کو بتا بھی نہیں سکتی, تو پھر کیا معاملہ ہو. بالکل ایسے ہی اس کو ظاہر ہے وہ خود ہی گواہ ہے. وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو یہ تھی کہ اگر آپ کسی پہ زنا کی تہمت لگائیں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ زنا بالجبر ہے, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. زنا کی تہمت پہ تو پردہ ہی ڈالا جائے گا, لیکن زنا بالجبر کا اگر ارتکاب کیا جا رہا ہے تو جو مظلوم خاتون ہے اگر وہ تنہا موجود ہے وہ اپنی بات کر دیتی ہے, اور مزید یہ کہ ظاہر ہے کہ آج کل ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے کنفرم ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر اصرار نہیں کیا جائے گا کہ جی آپ 4 عینی گواہ لے کے آئیں. لیکن ہمارے ہاں یہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو زنا کا جو نصاب ہے وہ 4 گواہ ہے, تو وہ زنا بالجبر کو بھی اسی پہ قیاس کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر بعض حدود آرڈیننسز بنے ہیں ان میں سے بہت سارے نقائص میں سے ایک نقص یہ رہا ہے کہ انہوں نے زنا بالجبر کو اور زنا بالرضا کے جو نصاب کو یعنی گواہی کو برابر قرار دے دیا. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں شہروں کی, جو دیہاتوں میں لوگ ہیں وہ کہاں جاتے ہیں ڈی این اے کے چکر میں, اور یہ وہ تو بس وہ الزام لگ گیا بیچاری پہ اور اس کو اٹھا کے مرضی کر دیا, تو وہاں وہ اس میں تھوڑا مجھے لگتا ہے جاتی ہے اس میں کہ بھائی اس کی بات مانی نہیں جائے. میرا پوائنٹ میں سنگت سے بات کر رہا ہوں. جی ایسا ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جی تو دین تو یہ نہیں کر سکتا نا کہ مظلوموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے کہ وہ بیچارے اور زیادہ پس جائیں. وہ تو ان کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ کامن سینس کی بات ہے. میں نے شاید آپ کو واقعہ بھی کسی وقت سنایا تھا, اس میں کچھ تفصیلات اور ہیں, لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ گنگا رام میں بھی, گنگا رام ہسپتال میں ایک بچی کے ساتھ زنا بالجبر کا کسی نے ارتکاب کیا, اور وہ کیمرے کی فوٹیج دریافت ہو گئی,
اور وہ غالباً وہاں کا کوئی کارندہ تھا یا کوئی چوکیدار تھا یا کیا تھا، لیکن اس کو نہیں سزا ملی کیونکہ ہمارے ہاں جو وفاقی شرعی عدالت اس زمانے میں جہاں تک تھی وہ کیمرے کے ایویڈنس کو انہوں نے ایڈمیسیبل نہیں قرار دیا ہوا تھا، اور اگرچہ کیمرے میں بالکل واضح تھا کہ کون کس سے کیا کر رہا ہے، تو کیمرے کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ ظاہر ہے کہ سزا اس طرح سے پھر شاید غالباً نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا کوئی حل نہیں لگ رہا۔ اس کا حل یہی ہے کہ دیکھیے انسان کو ہمیشہ یہ اس جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے جس کو ہم عاجزی کی جگہ کہتے ہیں، کہ دین کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ بیان کر رہے ہیں اور وہ بیان کرنے کے نتیجے میں آپ کے اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو اس کو ری انویسٹیگیٹ کیجئے اور علماء سے بھی ریکویسٹ کیجئے، خود بھی آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی غلط نتیجہ نکالا ہوا ہے جس کو ہم محض اس لیے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ چونکہ جی پرانے لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو دیکھیے دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نئے اور پرانے سے نہیں کی جاتی بلکہ استدلال پر کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ پرانے لوگوں کا استدلال ٹھیک ہوگا، بعض دفعہ نئے لوگوں کا ہوگا، بعض دفعہ کسی اور کا ہوگا، تو محکم استدلال ہے جس کے ثبوت کا ہمیں ہر وقت بےتاب رہنا چاہیے کہ ہم اس کو دریافت کریں۔ ہمارے یہاں چونکہ تقلید کی روش ہے، اس تقلید کی روش کے اندر یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ماضی کے لوگوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر جب تک اس روش سے ہم نہیں نکلیں گے، یعنی خاص طور سے علماء نہیں نکلیں گے، اس وقت تقلید عام آدمی کی تو چلیں کسی درجے میں جائز بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی پہ رلائے کریں، لیکن جو سب سے بڑا ستم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو علماء ہیں وہ مجبور ہیں اپنے عالموں کی تقلید پہ، یعنی ایک حنفی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کسی خاص مسلک یعنی کسی خاص معاملے میں مطلب کنونس نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اپنے مسلک کا فالوور ہے تو کم وقت میں اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، تو اپنے ضمیر کے خلاف بھی وہ ضروری ہے کہ اس کو اختیار کرے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب تک اس کو ہم ریوزٹ نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے، انفارچونیٹلی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اگلا سوال ریاض صاحب آپ کا ہے، پلیز سوال کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب تدلہ جو لفظ ہے اس کے لیے ہے۔ جی جی۔ اس وقت کے لیے تھا تو اگر اس وقت بھی مطلب اس وقت کے لیے تھا تو یہ مرد بھی تو الجھ سکتا ہے نا، بالکل۔ یہ کیوں آیا نا؟ نہیں، وہ اس لیے کہ اس زمانے میں خواتین عام طور سے اس طرح کے معاملات کی عادی نہیں تھی، وہ عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، عادت سے مراد پریکٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جنرلی وہاں پہ خواتین عدالتی معاملات کے بارے میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں رکھتی تھی کہ وہ کانفیڈنٹلی وہاں جائیں گی، بلکہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے، جبکہ مردوں کے ہاں عام طور سے پایا جاتا تھا، لیکن ایکسیپشن تو ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک عامت الورود بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جنرل بات یہ تھی کہ اس سوسائٹی کے اندر خواتین ابھی اس طرح سے نہیں میدان میں آئی تھیں، اس طرح اس وکالت کے معاملے میں یا کم سے کم گواہی کے معاملے میں، جیسا کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ مرد اس میں عام طور سے تھے، لیکن obviously اگر اس کیس میں اگر آپ کسی وقت مرد کو بھی الجھاوے کا شکار دیکھیں گے تو جج جو ہے اس پہ بھی وہ بحث کر سکتا ہے، جرا کر سکتا ہے، لیکن یہ عام طور سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک خاتون کا چونکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ الجھ سکتی ہے تو اس کو رعایت دی گئی ہے کہ آپ ایک اور خاتون کو لے جائیں۔ تو قرآن مجید یا اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ جنرل سرکمسٹانسز کی رعایت رکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن سنبل پلیز آپ کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر فار ایکسپلیننگ اٹ ویل، کیونکہ یہ بالکل جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھئی اپنا عمل ٹھیک رکھو، اپنا ایمان ٹھیک رکھو ریگارڈلیس آف یور جینڈر۔ اب اس میں کوئی وہ عقل اور اس کی وہ بات نہیں کرتے، تو وہ اس سے بالکل یہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ ایک جو مجھے کوسچن ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ نے نقص کے دو مطلب بتائے ہیں عربی اور اردو میں، تو یہ زیادہ تر جو ہمارے فقہا تھے اور یعنی عالم تھے وہ لوگ تو عربی یعنی عربی کو عربی میں سمجھتے تھے، تو وائی ڈڈ دے ٹیک عربی کا یعنی نقص کا مطلب ڈیفیکٹ اور کمی، why didn't they take it as رعایت؟ کیونکہ دیکھیے عربی زبان میں ایسا نہیں کہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، اس میں دونوں مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں دونوں، تو یہاں موقع اور محل تلاش کرنا تھا نا، تو لیکن عربی زبان میں آپ کو مثالیں اس کی بہت ساری مل جائیں گی کہ یہ اصل میں رعایت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، کمی نہ کرنے کے۔ آپ دیکھیں جیسے کہ بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو بس آپ اتنی چند باتیں بتائیں کہ میں وہ پہ عمل کر لوں تو میں بس جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے کہا آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، وہ سارے فرائض گنوائے۔ تو بدو نے آخر میں جو ورڈ کہے جو حدیث میں بیان ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ کروں گا ولا ازید ولا انقص، نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ میں اس میں کم کروں گا۔
تو انکس یہ وہی نقص ہے. تو یہاں پہ ہاں عربی زبان کے اندر کم کرنے کے مفہوم میں یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی خاص سیاق میں یہ ڈیفیکٹ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو آپ جب اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر یہ غلطی ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. ہمارے اس وقت اس سیشن میں یہ آخری سوال تھا. میرے پاس ایک فیس بک سے سوال ہے جو کہ سلائٹلی آف ٹاپک ہے. کنسیڈرنگ وی ہیو فیو منٹس آئی ریکویسٹ یو کین آنسر دیٹ. پوچھا یہ گیا ہے کہ وائی از polyandry prohibited in Islam if polygamy is allowed؟ نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے کہ ہیڈ آف دا فیملی تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا. پولی اینڈری کے اندر چونکہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہسبینڈ ہیز ٹو بی دا ہیڈ آف دا فیملی ڈیو ٹو دا ریزن دیٹ ہی از جنرلی مور سوٹیبل ٹیمپرامنٹلی فار دس اینڈ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز بین گیون دا ریسپانسبلٹی آف ارننگ فار دا فیملی. تو اس وجہ سے ہسبینڈ کو گورننگ پوزیشن دی گئی ہے. اگر آپ پولی اینڈری میں چلے جائیں گے تو اس کے اندر پھر ملٹیپل ہسبینڈز آپ کے ہو سکتے ہیں ایک وائف کے. تو جب ایک وائف کے ملٹیپل ہسبینڈز ہوں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسٹیٹیوٹ کے ایک سے زیادہ چیف ایگزیکٹوز ہوں، ایک ملک کا ایک سے زیادہ صدر ہو. تو یہ ان نیچرل سسٹم ہے، اس میں ایسا ہو نہیں سکتا. ہیڈ کو ایک ہی ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ ایشو نہ ہوتا کہ ہیڈ آف دا فیملی اسلام مقرر کسی کو نہ کرتا، پھر تو پولی اینڈری پہ اعتراض نہیں بنتا تھا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی کسی کو ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس کو ہونا چاہیے. یہ بتایا کہ شوہر کو ہونا چاہیے، کیونکہ شوہر کو نہ صرف یہ کہ مالی ذمہ داری دی گئی ہے فیملی کی، بلکہ ٹیمپرامنٹلی زیادہ اس کے لیے سوٹیبل ہے جنرلی. تو اگر آپ پولی اینڈری میں چلے جائیں گے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے آگے جواب دہ ہو جائے گی، یا ایک سے زیادہ لوگ اس کے ہیڈ ہوں گے ایک لحاظ سے اس فیملی کے. تو ملٹیپل ہیڈز آف دا فیملی تو ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے نا جس میں آپ زندہ رہیں گے. تو جیسے میں نے مثال دی کہ ایسی آرگنائزیشن کے 3-4 CEOs ہوں اور تو اکٹھے تو ایک لیول پہ نہیں چل سکتی ہے. تو اسی وجہ سے پولی اینڈری کو آؤٹ لا قرار دیا گیا. جی بہت شکریہ. Considering we don't have any other questions, would you like to wrap up the session or any last comments? جی بس انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے اب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بس اتنی ذہن میں ضرور رکھیں، یہاں پہ ایک اتفاق اور اختلاف کرنا کہ کوئی وہ یعنی یہاں پہ ہم اس لیے نہیں اس کا مطالعہ کر رہے کہ آپ کو لازماً کسی رائے سے اختلاف کرنا ہے. یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم استدلال کی بنیاد پہ اتفاق اور اختلاف کریں. افراد ہمارے لیے سیکنڈری ہوتے ہیں، اصل چیز ان کا استدلال ہے. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے وہ روایتی اسکالرز ہوں تفسیر روایہ کے، چاہے وہ فرائی اسکالرز ہوں، دونوں کے بارے میں کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں جو آپ خود فیصلہ کریں وہ ان کے استدلالات کی روشنی میں کریں. اور اگر کسی حق کے حق میں آپ فیصلہ کریں تو دوسرے کو کی تنقید کبھی بھی نہ کریں. تنقید کا کیا مطلب ہے کہ دوسرے کو کمتر نہ ٹھہرائیں. اس لیے کہ دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اس جستجو میں آزاد بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا زاویہ نظر بھی ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ کا اگر اپنا زاویہ نظر کسی سے مختلف ہے تو اپنے زاویہ نظر کو آپ ضرور اس کی پیروی کریں، لیکن دوسرے کے زاویہ نظر کی ضرور رسپیکٹ کریں، کیونکہ وہ اس نے ایسے ہی سوچ کے ہم گمان رکھتے ہیں قائم کیا ہوگا جیسے ہم نے اپنا زاویہ نظر قائم کیا ہے. تو اسی سے دوسرے کے ساتھ ٹالرنس بڑھتی ہے، اسی سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا ایکسچینج کر سکتے ہیں. علم کی جو دنیا ہے وہ اصل میں اس چیز سے بالکل آزاد ہے کہ آپ کسی سے اتفاق اور اختلاف اس وجہ سے کریں کہ تعداد زیادہ ہے یا شخصیت بہت بڑی ہے. نہیں، علم کی دنیا میں اتفاق اور اختلاف کی بنیاد استدلال ہے. استدلال اور صرف استدلال. اور قرآن مجید پہ بہت زور دیتا ہے اور جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنا ذہن استعمال کر کے اپنی عقل استعمال کر کے اس کو متعین کرنا ہے کہ وہ بات کیا ہے، اور آپ خدا کے آگے اسی کے لیے جواب دہ ہیں، اگرچہ کہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعض دفعہ اس کا امکان ہے کہ آپ ان آل سنسیئرٹی کوئی غلط رائے قائم کر بیٹھے، لیکن خدا کے ہاں وہ بھی معتبر ہے. یہ بھی قرآن کے اشارات سے واضح ہوتا ہے. سو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.